अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उसमें दूसरा हदफ है भूख का खात्मा। दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे अगर आप सियासत पे नज़र दौड़ाएं तो सियासत के अंदर वो चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं जो मसाइल उस कौम के होते हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40%, जी हाँ जी 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, स्टंटेड ग्रोथ का सामना है, यानी उनका कद ही पूरा नहीं बड़ा होता क्योंकि मुनासिब खुराक नहीं मिलती। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, आप उनका मंशूर देखें, आप उनकी सियासत देखें, ये चीज़ आपको कहीं पे नज़र ही नहीं आएगी। किसी भी सियासी जमात के आप कोई तकरीर उठा के देख लें, उनका कोई जलसा उठा के देख लें, वहाँ पे आपको अपने नोहे तो सुनने को मिलेंगे, मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मेरी हुकूमत का खात्मा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन जो हकीकी अवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं होती। और ये बुनियादी चीज़ है, खुराक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक बुनियादी सी चीज़ है, भूख का खात्मा एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर हमें सियासी जमातों की तरफ से कोई बड़ा मंशूर नज़र नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि क्या पॉलिसी बनाई जाएगी कि पाकिस्तान ग़िज़ाई एतबार से खुद कफ़ील हो। पाकिस्तान को कभी चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही होती है, कभी पाकिस्तान को दालें इंपोर्ट करना पड़ती हैं, कभी आपको कोई और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं। ये कैसा ज़रई मुल्क है जिसमें 40% बच्चे जो हैं वो मुनासिब खुराक नहीं खा सकते और उनका कद छोटा रह जाता है? तो ये कैसी सिक्योरिटी है जो अभी तक हमारे सियासतदान जो हैं वो इस कौम को नहीं दे सके? क्या फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ये वो चीज़ हो जिसके ऊपर हर जगह पे बात हो? अभी हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, कहीं पे भी आपने ये मसला सुना कि सियासतदान इस हवाले से बात कर रहे हो? क्योंकि भूख, नंग और गुर्बत ये तो इस कौम का मसला है। हमारा इशू ये है कि कौम गरीब है, हुक्मरां अमीर हैं, यहाँ पे अफसरशाही अमीर है, उनके तो प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी का मसला है इस कौम का, वो तो उनका मसला ही नहीं है। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। जी हाँ जी, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। अभी हमने इंतखाबात की तरफ जाना है जहाँ पे हम इन सारी सियासी जमातों का किरदार भी देखेंगे, इनके मंशूर भी देखेंगे, इनके मंशूर में क्या कुछ है या क्या नहीं है, उसके ऊपर भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। हालिया दिनों में हमने देखा वहाँ पे हमले वगैरह भी हुए। अब क्या वहाँ पे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दीगर कौन से चैलेंजेस हैं? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब। गवर्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी। अच्छा सर, इंतखाबात का शेड्यूल भी अब सामने आ चुका है, तारीख तो पहले ही वाज़े है, तो आपको लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तैयार है इंतखाबात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इस इंतखाबात के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हुकूमत का, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी वाज़ेह हुक्म है। तो अदायत भी नहीं है, हुक्म है। तो हुक्म को अब मानना और इलेक्शन कराना, शेड्यूल आना, अब तो 2 दिन बाद लोग फॉर्म लेने भी शुरू कर देंगे। अब असल मसला जो जहाँ भी है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में है या हमारे केपी में है, यानी एक मतलब तो अमन व अमान का पूरे मुल्क को पता है, हमारे वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को इल्म है। दूसरा हमारा जो अपना केपी के एरिया से कि जिस तरह अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बर्फबारियाँ पहले से अभी शुरू हैं। तो इसके लिए भी चूँकि एक मुश्किलात है पब्लिक को निकालने के लिए, वोट को लाने के लिए या अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए, इलेक्शन के दिन या कैंपेन के लिए जो उम्मीदवारान है उसके लिए साजगार माहौल मुहैया करने के लिए मैंने पहले भी सजेशन दिया था। अब भी ये कहता हूँ
کہ اچھا گورنر صاحب، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ وقت آئیڈیل نہیں ہے انتخابات کا، لیکن اب کیونکہ حکم آ گیا تو پھر کروانے تو پڑیں گے. تو کروانے پڑیں گے، لیکن یہ اس طرح کا ایک ہوتا ہے ایسی باتیں، ایک ہوتا ہے حقیقت. ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ برف باری نہیں ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں اب ناران، کاغان اور یہ کالام اور یہ جگہ دیکھ لیں. اس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارا لکی مرور، ٹانگ، ڈی ای خان، بنو، وزیرستان. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب حکومت، وفاقی حکومت، پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے دیگر ادارے، ان کو اب کم از کم ویکلی ایک اس پہ میٹنگ کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ایسا کوئی واقعہ ٹھیک ہے. مطلب کہ دیکھیں سر، آپ وفاق کے نمائندے ہیں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، نگران حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو وہاں پہ آئین کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ ملے، سب لوگ آ کے انتخابات میں حصہ لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس وقت خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ دیکھیں، صاف و شفاف تو یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بالکل ہماری خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ الیکشن ایسے ہو کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اب چونکہ الیکشن کمیشن بھی تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہے، ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس پہ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا اس طریقہ کار پہ، اور سارے وہ طریقہ کار فالو کریں گے. انتظامی اعتبار سے ان کو جو مدد چاہیے ہوگی، نگران حکومت وہ مدد ان کو دے رہی ہے، اور بطور وفاق کے نمائندے آپ بھی ان سے تعاون کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے؟ ہم تو بالکل اپنے اس جو ذمہ داری ہیں اس سے بڑھ کر تعاون بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہوگی کہ دیکھیں اب دو تین چیزیں ہیں مد نظر رکھنے چاہیے ہمیں. ایک تو ہمارے معاشی صورتحال اچھے نہیں ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، ایک سیاسی بحران بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کے خاتمے کے لیے ہم کوشش کریں کہ الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدارانہ، منصفانہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ خود وفاق کے نمائندے ہیں، جس طرح میں نے عرض کی کہ اور آپ کا اپنا رول بھی ایک غیر جانبدارانہ رول ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب آئے، آپ سے ملے، گورنر ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی، غالباً کچھ دیر انہوں نے وہاں پہ قیام بھی کیا. تو ایک بات کے لیڈر کا آپ کے پاس آنا، گورنر ہاؤس میں آنا، تو کیا دوسری جماعتوں کے سیاسی لیڈران کو بھی آپ کوئی دعوت دیں گے؟ پرویز خٹک صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ان کو دعوت دے دیں کم از کم، اگر پی ٹی آئی والوں کو نہیں تو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے نا سر، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی کا ایڈ ہے، اور اس ملک کا صدر رہ چکا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے، اور ان کی کوئی سیاسی کوئی میٹنگ یعنی نہیں تھی. ان کے پارٹی کے ایک دوست کی یہاں پہ بیٹے کی شادی تھی. وہ شام کو آیا، رات یہاں گزاری، اور صبح شادی پہ گئے اور تشریف لے گئے، اور انہوں نے شادی اٹینڈ کر کے اسلام آباد چلے گئے. اور ادھر سر سنا تھا کوئی ان کا مشاورتی اجلاس وغیرہ بھی ہوا تھا چھوٹا موٹا زرداری صاحب کا گورنر؟ نہیں، کوئی اجلاس ادھر نہیں ہوا. ان کے جو 4-5 لوگ آئے تھے، اس کے بعد اس نے خود بھی ان کا جو میرے خیال طریقہ کار تھا ایسا تھا کہ وہ ذرا زیادہ لوگوں کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے. خود ماشاءاللہ ایک منجوی سیاستدان ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آپ کی ذات تک آپ یہ کہیں گے کہ آپ بالکل نیوٹرل ہیں تو جو بھی سیاسی جماعت ہو؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں بیک زبان آپ کو تمام سیاسی جماعتیں کہیں گے کہ گورنر ہاؤس جو ہے عوامی گورنر ہاؤس ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے وقت مانگا اور نہیں دیا. میں اپنے آپ پر بہت سختی برداشت کرتا ہوں، اس لیے کہ جس گورنر ہاؤس میں 20 سالوں میں اگر 2000 ڈگریاں بچوں میں تقسیم ہوئی، اور ایک گورنر آیا اور اس نے
13,000 سے زیادہ ڈگریاں دے دی، تو اس نے کتنی جدوجہد کی ہوگی۔ اسی طرح روزانہ سینکڑوں کے حساب سے وفود آتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، خاص کر مرج ایریے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبھایا جائے۔ سر، ایک جو آپ کی ایک اور آئینی ذمہ داری تھی وہ انتخابات کے حوالے سے تاریخ دینے کا جو معاملہ ہے۔ اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر گزشتہ برس بھی جو فیصلہ آیا تھا کہ انتخابات جو ہے وقت پہ نہیں ہوئے، اس میں آپ کے اوپر بھی تھوڑا سا کرٹیسزم آیا، صدر صاحب کے اوپر بھی آیا، تو آپ کیا وجہ ہوئی کہ آپ سر تاریخ نہ دے سکے اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس نہج پہ پہنچا؟ دیکھیں، تاریخ کی بات اس وقت، چونکہ حالات وقتاً فوقتاً بہتر بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی تاریخ دینا میری ذمہ داری تھی اور میں نے کہا کہ میں تاریخ دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے مشاورت کریں۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے مشاورت کریں۔ میں نے پروونشل گورنمنٹ کو ان کا لیٹر ساتھ اپنا ایک لیٹر لگا کے ان کو بھیج دیا، پھر ان کو 1 ریمائنڈر، 2 ریمائنڈر، 3 ریمائنڈر، 4 ریمائنڈر، 5ویں ریمائنڈر پر انہوں نے ایک مشاورت کرے، تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے الیکشن میں جو رول ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر بھیجا کہ اتنے میں پولیس ضرورت ہے، اتنے میں فوج ضرورت ہے، اتنے میں یہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو لیٹر لکھا اور ان کا وفد آیا، تو ان کو بھی یعنی پہلے سے بھی ان کو آگاہی تھی، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو آگاہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل سر، یہ تو سب تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ ہے جو آپ نے، پر جو پھر عدالت نے فیصلے کے اندر لکھا کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیا وجہ ہوئی؟ کیوں نہیں عدالت کو اس صحیح طریقے سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکے؟ کیا وجہ بنی؟ نہ دیکھیں، عدالت چونکہ پروونشل گورنمنٹ کو یا پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے بلایا تھا اور فریق ہوتے، آپ نے دیکھا تھا کہ دیکھو ہمارا اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جسے بھول نہیں سکتے کہ ہمارے 100 سے زیادہ آفیسرز، پولیس کے اعلیٰ آفیسر، کانسٹیبل 100 سے زیادہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھو اس حالت میں، اسی طرح بنو میں CTD پہ حملہ ہوا، اسی طرح لکی مروڑ، ٹانک اور ان ایریا میں پیدر پہ حملے ہوئے۔ تو ایک میرا آئینی رول یہ ہے کہ میں ریاست کا نمائندہ ہوں، یہاں ایک آئینی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ریاست کہتی ہے کہ عوام اور ریاست کو جوڑنا پڑے گا، اور میں نے اس جوڑنے کے لیے بے انتہا کوشش کی اور کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ چیزیں جو ہے عرضی ہے، ریاست ہماری جو ہے یہ اصل طاقت ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے ذکر کیا دہشت گردی وغیرہ کا بھی، اور حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ حملے ہوئے، اور پاکستان کی حکومت کا یہ بھی موقف ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ہے وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ وہاں سے دراندازی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور اب باقاعدہ افغان حکومت نے کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ثالث کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں آپ کے پاس سر؟ مولانا جائیں گے، کوئی کردار ادا کریں گے؟ نہ دیکھیں، میں اس پہ سمجھتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی ویژن ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کی سیاست جو ہے ملک کے اندر اور اپنی جو سیاست کرتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ جب میں باہر جاؤں گا دنیا میں تو میں پاکستان کا نمائندہ بن کر جاؤں گا، میں ریاست کا نمائندہ بن کر جاؤں گا۔ جب ریاست اس کو اپوائنٹ نہیں کرتا کہ آپ چلے جائے، اور یہ کچھ مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، اور میرے خیال اور سیاسی جماعت بھی، کیونکہ میں بھی جہاں جاؤں گا اگر عام پاکستانی بھی ہوں، گورنر نہ بھی ہوں، تو میں ریاست کا نمائندہ بن کے جا کے ریاست کی بات کروں گا۔ ریاست کی بات میں تب کر سکتا ہوں کہ ریاست نے مجھے اختیار دیا ہو یا ایک ایجنڈا بنا دیا ہو۔ تو میرے خیال میں یہ ریاست، وفاقی حکومت، مولانا صاحب کی بات ہے،
اگر افغان حکومت نے اس طرح بات کی ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جمہوری طرز سیاست میں بات چیت سے ہی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز اوبیسلی اب یہ سارا معاملہ جو ملک میں اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، انتخابات سے بھی جوڑا جاتا ہے اس کو، لیکن ایک اور چیز جو بار بار گلہ شکوہ کیا جاتا ہے آپ کے صوبے میں بھی، تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف بڑی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ کروا رہے ہیں سر انتقامی کاروائیاں؟ کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آئینی طور پر ہمارا اختیار نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کے بھائی میڈیا میں گلے کرتے ہیں تو آپ کا کیمرے کی آنکھ سب کو، پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو بتائے گی کہ سب سے زیادہ کنونشن اس صوبے میں پی ٹی آئی نے کی ہے، سب سے زیادہ۔ یعنی آپ دیکھیں نوشہرہ میں انہوں نے کیا، مردان میں کیا، دیر میں کیا، باجوڑ میں کیا، لکی مروت میں کیا، پشاور میں کیا، کس جماعت نے کی؟ اچھا، اس میں سر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی نا انتظامیہ کی جانب سے، پھر ایف آئی آرز وغیرہ بھی ہوئی؟ نہ رکاوٹ، دیکھو ہم بھی پہلے اس طرح جلسے کرتے تھے۔ ٹھیک، ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، صوبے کی، پولیس کی، انتظامیہ کی، کہ آپ جہاں بھی جلسہ کرو گے تو ایک تو آپ وہ وقت چلے گیا کہ لوگ سڑک پہ آ کے احتجاج کریں یا جلسہ جلوس یا کنونشن کریں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 2 منٹ ٹریفک نہیں رک سکتی، نمبر 1۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ اپلیکیشن دیں گے تاکہ وہ آپ کی سیکورٹی کا بندوبست کرے۔ تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کا وہ خیال نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ ایف آئی آرز والا جو معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، بریفلی اگر آپ یہ بھی مجھے ساتھ ہی ایڈ کر دیں، بریفلی کیا ان انتخابات کے بعد آپ کو ملک میں استحکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ملک میں زیادہ سیاسی استحکام آئے گا ان انتخابات کے نتیجے میں؟ بریفلی سر پلیز۔ دیکھیں، انتخابات جو ہے نا، وہ نام ہے سیاسی استحکام کا، یہ عدم استحکام ختم کرتا ہے، لیکن یہ پھر آنے والے ممبران اور حکومت پر ہے۔ ایک حکومت ہوتی کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اس میں تو استحکام نہیں آ سکتا۔ ایک حکومت جو جمہوری طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایوان میں بیٹھے ہوئے نمائندگان کی یکساں آپ خیال رکھیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ تو میرا خیال ہماری سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اس طرح الیکشن میں قوم ایسا فیصلہ کرے کہ پھر او نہ ہو کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ ٹھیک، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو بھی اسمبلی میں آنے والے کو گلے ملائیں، اور تاکہ اچھا اس میں سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسمبلی میں اگر دشمن بھی آئے تو اس کو بھی گلے ملائیں، اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ مولانا صاحب سے ملنے کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی۔ تو یہ کیا کبھی یہ رشتہ آگے جا کے کوئی سیاسی اتحاد میں بھی بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی ایف کا؟ دیکھیں، چونکہ میں تو ایک سیاسی اور ریاست کا نمائندہ ہوں، لیکن جہاں تک میں نے اخبارات میں پڑھا ہے تو اس میں صرف مولانا صاحب نے نہیں، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی ان کے یہ بیانات ہیں۔ آج بھی میرے خیال میں این پی کا بیان تھا اور جماعتوں کا بھی تھا کہ ہم اور جو آپس میں جماعتوں میں اتحاد کریں گے، پی ٹی آئی سے ہم اتحاد نہیں کریں گے۔ حاجی غلام علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب۔ ویلکم بیک۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پلیجر، شکریہ۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، اس وقت کراچی کی پولیٹکس کہاں پہ کھڑی ہے؟ پچھلے انتخابات میں تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی کافی سیٹیں نکالی تھیں، اس دفعہ وہ سارا گیپ آپ کور کر سکیں گے؟ وہ سیٹیں آپ لوگ دوبارہ لے سکیں گے؟ ایم کیو ایم کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے، پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی خود کہ آر ٹی ایس سسٹم خراب ہونے کے بعد وہ یہاں سے 14 سیٹیں جیت گئے تھے، ورنہ وہ 2 سے 3 سیٹوں کے علاوہ وہ بیچارے پلان بھی نہیں کر رہے تھے۔
تو لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا 2018 کے الیکشن کا کہ پاکستان آج کس نتیجے پہ پہنچ گئے. ایم کیو ایم آج بہت متحد ہے, منظم ہے. ہمارا مرجر ہونے کے بعد 1 سال پہلے اور زیادہ ہم اسٹرینتھن ہو گئے ہیں, اور ہم نے سکسیسفلی پچھلے 6-7 مہینوں میں اپنی پاور شو کی ہے. یہاں پہ کارکنوں کا اجتماع کیا ہے, جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, اور اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ایک پارٹی متحرک ہو کر الیکشن کیمپین میں لوگوں سے انگیج ہوئی ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو پلیزنٹ سرپرائز دیں گے آنے والے الیکشن میں, اور آج ایم کیو ایم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی اس کو واپس جائے گی, بلکہ اس سے اچھی پوزیشن پہ ہوگی. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آبویسلی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی کافی عرصے سے اب حکومت ہے, کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں جو حل نہیں ہوئے. آپ نے بھی جا کے نون لیگ سے اتحاد کر لیا, اتنی کوشش سر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہ کی؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے کراچی والوں کے مسائل تو سندھ کی حکومت نے کرنے ہیں, تو ان کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے اگر آپ نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں گے. ایروگنس ان کا جو ہے وہ 2 باتیں ہیں. اچھا سوال ہے آپ کا, میں آپ بتا دیتا ہوں کیوں ہم ان کا ایروگنس جو ہے وہ ختم ہو کر نہیں دے رہا. پھر دے آر پارٹ آف دی پرابلم. وہ جو ہے وہ شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 22,000 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں وہ بقول ان کے 15 سالوں میں, اور کراچی دنیا کے 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بن گئی آفیشلی. میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا 2007-8 میں. آج یہ 2023-24 میں 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہے. پھر کوئی ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جہاں پر پیپلز پارٹی کی قیادت بتا سکے کہ آؤ یہ ماڈل یو سی ہے پورے سندھ میں. 15 سالوں میں ہم نے ایک ایسی یو سی بنا دی ہے جہاں پر پینے کا پانی آتا ہے صاف, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہے, کچرا اٹھتا ہے, روڈ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, رات میں لائٹ ہے, صبح گیس ہے, اسپتال میں دوا موجود ہے, اسکول میں تعلیم موجود ہے. ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں آپ مجھے ووٹ دو وزیر اعظم بننے کے لیے, میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا. نہیں, لاہور والے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, کیونکہ کراچی میں روزانہ گٹر میں گر کر لوگ بچے مر رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم اپنے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے. دوسری بات, جو ان کا ایروگنس ہے وہ ختم ہو کر نہیں دے رہا. تو ہم پنجاب دیکھیں, ہمارے پاس آئینی ترمیم کا مسودہ ہم نے نکالا ہے. 3 آئینی ترمیم چاہتے ہیں جس کی جو قابل قبول ہونے کے لیے ہمیں پنجاب کی بڑی پارٹی کی ضرورت ہوگی. پنجاب کی بڑی پارٹیاں 3 ہو سکتی ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا پتہ نہیں ہے اس وقت. پیپلز پارٹی پنجاب کی بڑی پارٹی نہیں بن سکی, اور پی ایم ایل این اس وقت جو ہے وہ آن دا رن ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب کی بڑی پارٹی کے طور پر اس وقت پی ایم ایل این موجود ہے. تو ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ آئینی ترمیم, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق میں جو آئے گا پنجاب سے اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ایفیلیشن ہماری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی آئینی ترمیم ہے, اور دوسرا سندھ میں جو اگلا سیٹ اپ آئے گا, اگر آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, حیدرآباد میں, دیگر اربن ایریاز میں, کراچی میں, تو پھر بھی سر حکومت تو مخلوط ہی بنے گی. تو پھر آپ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں, ہم ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس وقت تیار ہیں جو ہمارے آئینی مسودے 3 آئینی ترمیم کی جو ہے وہ حمایت کرے. اور 3 آئینی ترمیم بنائی ایم کیو ایم نے, لیکن ہے یہ پورے پاکستان کے لیے, 25 کروڑ لوگوں کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے نام پر 2008 میں, 9 میں, 10 میں آ کر وفاق سے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گئے, اور وہاں سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں, شہروں میں, یونین کاؤنسل میں نہیں ہو رہی. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کہ وزرائے اعلیٰ انہوں نے سارے اختیارات نیچے سے بھی اور جو وفاق سے جو ہے وہ سب لے کر بیٹھ گئے. یہاں پر وہ نیچے نہیں دے رہے اختیار. ہم پاکستان کے عام گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر پہنچانا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ میں ڈویزبل پول میں پیسے وفاق سے صوبوں کو ملتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت, اسی طرح سے وفاق سے ڈائریکٹ ان صوبوں کے ڈسٹرکٹ کا فارمولا طے ہو جائے, اور وفاق سے ڈائریکٹ جو این ایف سی کے پیسوں میں سے وہ اس صوبے کے ڈسٹرکٹ کو بھی ڈائریکٹ پیسے مل جائیں. تیسری بات یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو, اگر ملک میں الیکشنز آ جائیں تو پہلے جنرل الیکشنز آ جائیں تو پہلے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو لے کر آئیے, اس کے انتخابات کرائیے, پھر آپ ایم پی اور ایم این اے کے انتخابات کرائیے. ہماری 3 کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہ
اچھا سر، پاکستان میں انتظامی اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا کہ سارے اختیارات جا کے وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہے ایک طرح سے جمع ہو جاتے ہیں، تو انتظامی اعتبار سے جو چھوٹے صوبوں کی پہلے بات ہوتی تھی، اب ایم کیو ایم وہ بات نہیں کرتی؟ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان میں اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو صوبے بنانے کا آپ بالکل بنائیے. ایم کیو ایم جو ہے وہ فساد کر کے صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ ایگری کر کے ڈیبیٹ کر کے سب کو راضی کر کے صوبے بنائیے اور پورے پاکستان میں بنائیے. ایم کیو ایم اس کی بات کی حمایت کرتی ہے، لیکن آپ صوبے بنا بھی لیں گے تو آپ کو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اختیارات اور وسائل نیچے گلی کوچوں میں، یونین کاؤنسل میں، ڈسٹرکٹ میں، تعلقے میں، گاؤں گوٹوں میں لے کر آنے. تو آپ صوبے بنانے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اختیارات اور وسائل اگر اس نئے صوبے کے بھی وزیر اعلیٰ کے پاس رہے تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. تو جو کام آپ نے بعد میں کرنا ہے وہ کام آج کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا ایک اور چیز سر، آپ کا نون لیگ سے ایک طرح سے اتحاد ہوا ہے یا ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں، اگر ان کی کوئی مرکزی قیادت، مرکزی لیڈر کراچی سے انتخاب لڑتا ہے، شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ، تو کیا ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کے مقابلے میں آپ لوگ اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے؟ دیکھیے کسی نام کے اوپر کوئی ہماری جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. ایک کانسیپچولی ایک ہمارا براڈ سی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کی ٹریڈیشنلی جہاں پر 2013 میں اور 2018 کے الیکشن تو خیر کیسے ہوئے اس کو بیسس بنانا بہت جو ہے وہ غلط بات ہوگی. تو جس کا جہاں پر اثر و رسوخ رہا ہے، دوسری ساری پارٹیاں وہاں پر اس سے کمپیٹ نہیں کریں گی، اس کو کمپلیمنٹ کریں گی. اندرون سندھ میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہمارے ہزاروں میں ووٹ ہیں لیکن وہاں پر ہم جیت نہیں سکتے. تو وہاں پر جو لیڈنگ پارٹی ہوگی اس کو ایم کیو ایم وہاں سپورٹ کرے گی. اسی طرح سے جو اور حلقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم لیڈنگ پوزیشن پہ رہی ہے، وہاں پر ایک کانسیپچولی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پر دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ایم کیو ایم کو. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. یہاں وقت ہوا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی، ملکی سیاست پہ گفتگو کرنے کے لیے اب ہماری سیاست آگے کس طرف جا رہی ہے، سیاستدان کیا کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، اندر کی خبریں کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں منیب فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے. منیب صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ جناب. اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ الیکٹیبلز کہا جا رہا تھا کہ جی الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہوگی اور اب اچانک کچھ الیکٹیبلز ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، تو یہ کون سی جماعت الیکٹیبلز کی بازی اس وقت جیت رہی ہے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت انتخابات کی طرف جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو معاملات ابھی جو کے تو ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی یا بڑے بڑے اتحاد آپ کو اس طرح سے بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہاں آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کا شاید، ابھی میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک معاملہ حتمی نوعیت کا نہیں اس کی شکل اختیار ہوئی، تو وہاں پر تو ابھی تک سٹیٹس کو ہے، بات چیت ہو رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اتحاد بن سکتا ہے تو وہ پنجاب کی سطح پر تو کم از کم ابھی پیپلز پارٹی کا اس کے اندر کوئی اتنی سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کلیم ضرور کرتی ہے کہ وہ ایک اچھا چنک شاید ساؤتھ سے الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کے، جن کا ذکر آپ نے بھی کیا، شاید وہ اپنے ساتھ ملا کر انہیں سب کچھ کر لے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ ہٹے، وہ بھی ایک امید تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، جبکہ وہ بہت سے لوگ آئی پی پی کے اندر ایک سیف یا جگہ کو دیکھ کے یا ایک فٹ ہولڈ ڈھونڈ رہے تھے اور وہ نے آئی پی پی نے فراہم کر دیا. اب آئی پی پی بحیثیت ایک جماعت کتنی کامیاب یا کتنی ناکام ہوتی ہے یہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا، کیا الیکٹیبلز کا وہاں پر کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا. لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیچ اپ کیا ہے، جس طرح وہ بگٹی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت اور وہ سب کچھ جو ہوا ہے، وہ آصف زرداری صاحب کی ذہانت ہے، وہ اتنا ان کے پاس کشن موجود ہے. لیکن آپ یقین مانیے ابھی بھی بہت بڑا پرابلم پیپلز پارٹی کے اندر ایگزسٹ یہ کرتا ہے کہ بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ انہیں ملنا چاہیے تھا پچھلے اچھے برتاؤ کا یا جو معاملات اچھے تھے ان کا،
وہ ڈیویڈنڈ سے مسلم لیگ نون کو جانے کی خدشہ ہے اور وہ پیپلز پارٹی سے نہیں آئے. منیب صاحب ایک اور جو تاثر یہ بن رہا ہے تھوڑا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ ان کے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے اسپیشلی ٹکٹس کے معاملے پہ. جس طرح آپ نے IPP کا ذکر کیا ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی ان کی جو بورڈ کا اجلاس یا ان کی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے روز میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں خطاب وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک آپ کو لگ رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے یقینی طور پر اتنا آسان مرحلہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے ادر صاحب کہ 2022 کے بائی الیکشنز کے اندر جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا PMLN کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ تھی. وہ لوگ تحریک انصاف سے چھوڑ کر آئے تھے یا تحریک انصاف سے ناراض ہو کر آئے تھے یا تحریک انصاف سے ناانصافی کر آئے تھے. بہرحال وہ تحریک انصاف تو انہوں نے چھوڑی, مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دیا اور ان کا جو نتیجہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا. ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ووٹر نے بھی بہت شد و مت کے ساتھ اس بائی الیکشن میں PTI کو ووٹ دیا, لیکن دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو PMLN کے جو پرانے لوگ تھے وہ اس بات پر خفا بھی تھے کہ جو PMLN کے پرانے وفادار لوگ ہیں ان کو نہیں دیا گیا اور جو دوسری جماعت سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے محض اس بات پہ کہ انہوں نے PMLN کا کسی جگہ سپورٹ کیا ہے اس لیے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. تو ایک تو مسئلہ وہ ہے. دوسرا مسئلہ اب آپ اس وقت اگر دیکھ لیجئے تو PMLN کے اندر ایک ایشو یہ چل رہا ہے کہ PMLN کو یہ بڑا عام ہوتا ہے کسی بھی الیکشن سے پہلے کہ جو سمبل ہے PMLN یا کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اپنے ووٹر کو کیا دیتی ہے, کیا بیچتی ہے, کیا بیچ پاتی ہے. کیا PMLN اپنے ووٹر کو یا اپنے سپورٹر کو یا پاکستان کے عوام کو خوشحالی کے خواب دکھا کر ووٹ اکٹھا کر سکتی ہے؟ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے, خاص طور پر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون بڑی ویل انٹرینچ تھی, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ کافی تبدیل ہوا ہے. اب حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے 5-7 سال پہلے ہوا کرتے تھے. اب حالات کافی بدل گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے نکلنے کے بعد بڑا گراؤنڈ کیپچر کیا. اچھا منیب صاحب پنجاب کی جس طرح آپ نے بات کی اس سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, کراچی کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی مصطفیٰ کمال صاحب سے, لیکن پنجاب کی اگر سیاست کو ہم دیکھیں تو آپ کو میدان میں کون سی 2 بڑی جماعتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جن کا 1-to-1 مقابلہ ہوگا اور اس میں آپ تحریک انصاف کو کدھر رکھیں گے؟ اس لیے کہ ان کے تو بہت سارے انتظامی معاملات بھی کوئی صحیح نہیں لگ رہے اس وقت. دیکھیے تحریک انصاف کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اگر میں تحریک انصاف سے شروع کروں, تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے. تمام تر مسائل کے باوجود جو ہمیں پلس ملتی ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی مقبولیت کی جو شرح ہے اس میں باقی جماعتوں سے آگے ہے اور کافی آگے ہے, لیکن جو الیکشن ہے وہ محض مقبولیت کے بیسس کے اوپر اب تک تو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہیں لڑا جا سکتا. اس میں بہت سے انتظامی معاملات, الیکشن ڈے کے معاملات, اس سے پہلے کے معاملات, کینڈیڈیٹس کی سلیکشن, ٹکٹ کا دے دیا جانا, کیمپیننگ کا آزادانہ طریقے سے ہو پانا, الیکشن کا عمل شفافیت کے ساتھ ہو جانا, یہ تمام سارے یہ پری ریکویزٹس ہیں. کیا یہ تمام مراحل پاکستان تحریک انصاف عبور کر پائے گی؟ اگر تو تحریک انصاف یہ مسائل عبور کر پاتی ہے تو پھر تو مقابلہ ایک تگڑا مقابلہ PMLN اور PTI کے درمیان ہی ہوگا. اور اس وقت PMLN PTI کا مقابلہ اگر ہوگا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ PMLN بہت پیچھے رہ جائے گی, نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ PTI اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو PTI پیچھے رہ جائے گی. PTI اس وقت گراؤنڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ PMLN سے کہیں آگے ہے اور وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے لوگوں میں جا کر. ویسے بھی ہمارا کام ہی ہے اور میں میرے خیال میں پچھلے کئی عرصے سے گالیاں کھانے کے باوجود میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار مجھے تو یہی ابھی تک سینٹیمنٹ ملتا ہے. جب حالات بدل جائیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا کہ PTI کو کا ڈپ آ گیا ہے. PTI کو اب وہ بہت جلدی انہوں نے وہ اوپر چلے گئے تھے اور اب نیچے جا رہے ہیں, بہت جلدی پیک کر لیا تھا. تو مجھے ابھی تک اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تو بہت زیادہ نظر نہیں آیا. اگر نظر آ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ اس میں نظر آ رہا ہے مجھے. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے الیکشن ڈے میاں صاحب کی واپسی کے بعد ہوپ کر رہی تھی نون لیگ کے دوست, کہتے تھے کہ ہم گراؤنڈ گین کریں گے. کیا ان کی توقعات پہ ان کی واپسی پوری اتری ہے ان لوگوں کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب کے آنے سے گراؤنڈ کافی زیادہ گین کرے گی نون لیگ؟ دیکھیے میاں صاحب کے آنے سے گراؤنڈ تو گین ہوا ہے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ گراؤنڈ ہو کہ PMLN کا ووٹر کا جو یا سپورٹر کا کنیکٹ جو ہے وہ تو ایک ہی شخص سے ہے اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہے.
اور یا ان کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے یہ چیز محسوس کی ہے حلقوں میں جا کر بحیثیت ایک صحافی لوگوں سے بات کر کے میاں نواز شریف ہیں اور ان کے بعد اگر جو ووٹر کنیکٹ ہے وہ ان کی صاحبزادی سے ہے. میں ایون کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب سے اتنا ووٹر کنیکٹ نہیں ہے جتنا مریم نواز شریف صاحبہ سے ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی اطہر صاحب آپ کو کہا کہ حالات ہی بدل گئے ہیں, وقت بدل گیا ہے. وہ ہوتا ہے نا, یہ کسی بھی جماعت کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این نیچے بھی گئی پھر اوپر بھی آئی, اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. پی ٹی آئی ایک زمانے میں کیا پوزیشن تھی, حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن بائی الیکشن ہار جاتے تھے, پھر دھاندلی کرنی پڑتی تھی, جو ڈسکا میں ہوا آپ کو یاد ہی ہے, وہ نہیں جیت پاتے تھے کیونکہ پی ایم ایل این بہت تگڑی تھی. اب آپ اس فینومنا کو فائٹ نہیں کر سکتے نا کسی لاٹھی سے یا بھالے سے, وہ تو پھر ہوتے ہوتے جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف کو ایک بوسٹ ملا ایک حکومت سے نکلنے کے بعد, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی, آپ کسی کو بھی بٹھا کر لوگوں کو لیکچر تو دے سکتے ہیں لیکن لوگ تو موٹی بات ہی کریں گے, وہ جی مہنگائی زیادہ ہو گئی, وہ جی بڑی بد انتظامی تھی, ہمارا یہ خراب ہو گیا, ہمارا وہ خراب ہو گیا. اس بات کو شاید ہارڈلی 5% لوگ ایویلویٹ کریں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اوبیسلی آپ نے کہا کہ نون لیگ اس طریقے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ ان کے سامنے ہے, اور ماضی میں پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو بھی ان حقائق کا سامنا رہا کہ جب آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور اس وقت تاثر لوگوں کے اندر یہی ہے کہ 16 ماہ جو ہے وہ میاں حکومت تھی اور انہی کی جماعت کی حکومت تھی. اچھا, دوسری طرف خان صاحب جو 3.5 سال حکومت کر کے آئے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو بیکیج تھا حکومت والا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے؟ اس کو کوئی جو نون لیگ بار بار کہتی ہے کہ جی دیکھیں جی ان کے 3.5 سال میں یہ ہوا, کیا اس بیانیے کو بار بار دہرانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, جو پاکستان تحریک انصاف کا بیگیج ہے وہ بیگیج تو اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ والا جو عمران خان صاحب کی تقریباً 3.5 سال کی حکومت تھی, جو فریش بیگیج ہے عمران خان صاحب کا وہ شروع ہوتا ہے پچھلے سال حکومت سے نکلنے کے بعد. وہ شروع ہوتا ہے اکتوبر 2022 کے اس ایونٹ فل مہینے سے, وہ شروع ہوتا ہے بلکہ کلمنیٹ کرتا ہے پھر 9 مئی 2023 کو. تو یہ فریش بیگیج ہے, اور اس بیگیج کا جو کیونکہ نام ہی بیگیج ہے اور ہم نے اسے کہا بھی بیگیج ہے, تو اس بیگیج کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نیچے بہت کچھ دب گیا ہے. اچھا, آپ نے جس طرح کہا کہ بیگیج اتنا زیادہ ہے, کوئی ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پہ کہ کیا ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے, جس طریقے سے دیکھا نا تحریک انصاف نے کچھ کیا اور دیگر جماعتوں کے لیے ایک راستہ نکلا, تو کیا ہوگا سیاسی سین کے اوپر کہ جس کے بعد تحریک انصاف کے لیے شاید کوئی راستہ نکل سکے, کوئی ریلیف مل سکے انہیں؟ دیکھیے, میں یا آپ اطہر صاحب, ہمارا کام مشورے دینا تو یقینی طور پر نہیں ہوتا, لیکن لاجیکلی آپ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, میں بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک صحافی کی حیثیت سے میں بھی لاجیکلی اس کو آپ کو بتا پاؤں گا کہ دیکھیے جماعتوں نے بہت ریڈ لائنز کے اوپر بھی جاتی ہیں پھر پیچھے بھی آتی ہیں, لیکن آپ کو کچھ کریکٹیو میئرز لینے پڑتے ہیں نا, ریکنسائل کرنا پڑتا ہے حالات کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ. اب اگر عمران خان صاحب کی جماعت یا عمران خان صاحب نے خاص طور پر, دیکھیے ہم بہت جلدی ہم سارے ہی بھول جاتے ہیں نا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا جو جس جگہ پر ہم پہنچے یا تحریک انصاف جہاں پہنچی, جس طرح سے یہ ہوا تھا اسی طریقے سے اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. اتنی جلدی نہیں, الیکشن سے پہلے آپ کو کچھ حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ میں امید میری یہ ہے جی, میں یہ کہوں گا کہ ہر جماعت کے لیے حالات اچھے ہو جائیں, لیکن خبر میری اب تک تو یہ ہے کہ ایسا کچھ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے لیے تو نہیں ہونے جا. منیب فاروق صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن. جس طرح آپ نے سنا کہ منیب فاروق صاحب نے کہا کہ خبر میری یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن تک تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہونے جا رہی. اس میں ان کا اپنا کتنا قصور ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, ایک لمبی بحث ہے, اس پہ ہم کسی اور وقت میں کوشش کریں گے, اس پہ بھی گفتگو کریں. لیکن اب ہم جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف, اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت اس الیکشن کے نتیجے میں آتی ہے اور حکومت بناتی ہے. جو بھی سیاسی جماعت آئے, جس کی بھی حکومت ہو, جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں, جو پاکستان کی عوام کے بنیادی مسائل ہیں, جن کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا کہ خوراک جیسی بنیادی چیز جو ہے اس کی بھی ہمیں کمی ہے, پاکستان کی عوام کو کمی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کی توجہ کی ضرورت ہے. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.